नाज़रीन, सियासत और कानून के साथ मुईद पीरज़ादा और बाबर सत्तार आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एयरफोर्स के तालिबान के ठिकानों पे हमले आज भी बदस्तूर जारी रहे, लेकिन इसी हवाले से कराची शहर में भी एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी अहम डेवलपमेंट देखने में आई, जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अफवाज पाकिस्तान के साथ डे ऑफ सॉलिडारिटी यानी यकजहती का दिन मनाया। इस रैली के बारे में मुत्तहिदा ने कहा कि यह रैली तालिबान और तालिबान के हमायतियों के खिलाफ एक रेफरेंडम है। वो हमायती कौन से हैं, किस तरफ इशारा था मुत्तहिदा का, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन इस मौके पे मुत्तहिदा ने कहा कि एक फैसला कुन घड़ी आ गई है, डिसाइसिव मोमेंट आ गया है। इस डिसाइसिव मोमेंट के लिए हमें इत्तेहाद की जरूरत है। उन्होंने दूसरी सियासी जमातों को भी दावत दी कि वो इस रैली में शिरकत करें और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की दूसरी और तीसरे दर्जे की कयादत वहां पे देखी गई। तहम किसी बड़ी सियासी जमात की मरकजी कयादत इस रैली में नहीं देखी गई। तहम मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन और अक़लियती रहनुमा जो हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से, पारसी कम्युनिटी से, वो वहां पे देखे गए, वहां पर बोले भी। और मुत्तहिदा की इस रैली में अल्ताफ हुसैन साहब ने लंदन से बात करते हुए एक बैनुल अक़वामी कॉन्स्पिरेसी की तरफ भी इशारा किया। उनका ये छोटा सा टुकड़ा बड़ा माना खेज मैं आपको सुनाता हूं, फिर हम बात का आगाज करते हैं। 2011 में साउथ एशिया पर मुस्तक़बिल में क्या क्या खतरात इसको दरपेश हो सकते हैं, तो उस वक्त मैंने इंटरनेशनल साजिशों का तज़किरा सबूत और शवाहिद के साथ किया था। मेरी बातों पर मजाक उड़ाया गया। तालिबानाइजेशन का पूरे मुल्क में खुसूसन कराची पे कब्जा हो जाएगा, इसका मजाक उड़ाया गया, ताने दिए गए। कभी इसे पठानों के खिलाफ साजिश करार दिया गया, कभी इसे सिंध के खिलाफ साजिश करार दिया गया। नाज़रीन, अभी आपने अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर का ये एक टुकड़ा सुना, जिसमें वो एक बैनुल अक़वामी साजिश की तरफ भी बात करते हैं, तालिबानाइजेशन की भी बात करते हैं कि मैं बात करता रहा, मैं कहता रहा कि ये खतरा है, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे। यहीं से हम जरा इसकी डायसेक्शन और डिस्कशन का आगाज करते हैं। बाबर, आपको क्या समझ आया मुत्तहिदा की सारी रैली देख के, ये सारी चीजें देख के आप क्या समझ रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में तीन बातें हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि एक जो नजरियाती कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान में वो सामने नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में वो जो ये कह रहे हैं कि तालिबान और उनके हिमायती, तो हमने ये भी देखा कि मुनव्वर हसन ने भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन बंद होना चाहिए, बातचीत के थ्रू इसका हल होना चाहिए। और प्रोफेसर इब्राहिम ने भी ये बात कही। हमने ये भी देखा, इंटरव्यू एक चल रहा था जिसमें रुस्तम शाह मोहम्मद ये कह रहे थे कि ठीक है, बदला आपने ले लिया, आपने भी अटैक कर दिया, अब इसे रोक दें, फिर बातचीत की तरफ वापस चले जाएं। तो एक तरफ पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह से शेप नहीं हुआ और हो रहा है, हम उस प्रोसेस के अंदर हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन हल्का फुल्का स्टार्ट हुआ है और लोग ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं। सो पहली बात तो मेरे ख्याल में वो एक अपनी जो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजिकल पोजीशन है उसके साथ वो बड़ी क्लियर उन्होंने पोजीशन ले ली है कि पाकिस्तान और तालिबान साथ साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल सही, ये तो कहा ये उन्होंने पोजीशन नहीं, ये कहा है। हाँ, ये तो एग्जैक्ट स्लोगन है, ये रेजोल्यूशन पास किया, ये रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान और तालिबान साथ साथ नहीं चल सकते। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात मेरे ख्याल में एक उनका सियासी इशू भी है। MQM का इशू कराची के कंट्रोल का है। कराची, जो हमने एक प्रोग्राम में बड़ी डिटेल से बात की थी, कराची का कंट्रोल अब तालिबान ले रहे हैं। 33% ले लिया एक स्टडी के मुताबिक। और सो एक वो सियासी बड़ा स्ट्रांग एंगल है कि उन्हें डायरेक्टली हिट मिल रही है। तीसरा मेरा ख्याल में हमारे उस प्रोग्राम पे लोग नाराज भी बड़े हुए थे और नाराज भी हुए होंगे, लेकिन वो हम हर प्रोग्राम में हो रहे हैं लोग नाराज। मैं आपको बता दूं, कल भी बड़े लोग नाराज हुए। एनीवे, तीसरा डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि अल्ताफ साहब, और मैं इसे छोटा नहीं करना चाहता जो वो चीज कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त फौज ने अपना माइंडसेट बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया है कि हमारे फौजियों की गर्दनें उतारी हैं और ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। हमने देखा कि आर्मी चीफ का बड़ा क्लियर बयान आया, आज भी सोर्सेज के थ्रू ये बयान आया कि 1 महीने में हम नॉर्थ वजीरिस्तान की जमीन जो है उसका कंट्रोल वापस ले सकते हैं। सो आर्मी की पोजीशन है, ये पोजीशन ले सकते हैं अगर हम शुरू करें। ये इस वक्त आर्मी की सपोर्ट के अंदर, क्योंकि आपने नोट किया कि फौज की सपोर्ट में रैली की। मैं खाली अपनी बात कंप्लीट कर लूं। सो तीसरा एंगल
میں کوئی کنسپریسی نہیں اس میں دینا چاہتا، لیکن یہ بھی ہے کہ وہ 2 لوگ اس وقت فوج کی تحویل میں ہیں جو یو کے کون سے 2 لوگ جو وٹنسز ہیں یا جو آپریٹیوز تھے یا جو انوالوڈ ہیں ڈاکٹر عمران کے مرڈر کیس میں جو پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور وہ چودھری نثار نے بھی ایک پریس کانفرنس پہ کہا کہ ہاں ہمیں ریکویسٹ آئی ہے یو کے سے. سو میرے خیال میں ایک وہ اینگل بھی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگ چونکہ انٹیلیجنس کے کنٹرول میں ہیں، انٹیلیجنس کی پوزیشن میں، اس سے دباؤ پڑتا ہے الطاف حسین صاحب پہ؟ میرے خیال میں تو پڑتا ہے بالکل. اچھا، ایک اس میں یہ بھی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، لیکن ایک پیچھے میں آ جاؤں نا، جب آپ نے بھی کہا اور جو متحدہ کہتی ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ افواج پاکستان کی سولیڈیرٹی کی بات کرتے ہیں تو پرائم منسٹر نواز شریف نے پی ایف کو، پاکستان ایئر فورس کو یہ حملے کرنے کی اجازت دی اور حکم دیا ہے، جس کے تحت گزشتہ 3، 4، 5 دن سے مسلسل پاکستان ایئر فورس جو ہے طالبان کے ٹھکانوں پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے. اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں کہ اسلحے کے ڈپو تباہ کر دیے اور سب چیزیں بھی ہوئیں. پھر ملٹری کی بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. یہ کیوں نہیں متحدہ کہتی کہ ہم حکومت کے اس سٹینڈ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ حکومت اور آرمی کے درمیان اور پاکستان، افواج پاکستان کو 2 مختلف طریقوں سے، زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس وجہ سے ہے کیونکہ 2 مختلف زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت بھی ہے. وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ ایک فرسٹریشن تو فوج کے اندر اب نظر آنی شروع ہو گئی ہے. آپ جب لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، آپ کی نیشنل پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت کہاں پہ ہے؟ یہ بیان دے دینا، پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک نکال دینا بیان کہ جناب ہم نے حملوں کی اجازت دی ہے اور اس کی وجہ سے حملے ہو رہے ہیں، یہ جو کام پبلک اوپینین شیپ کرنے والا ایم کیو ایم کر رہی ہے، یا کسی حد تک پی ٹی آئی نے بھی ایک ریلی نکالی، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. یہ لوگوں کو بتانا، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے جو لاہور میں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے ایک ریلی نکالی اور میں نے اس کی تھوڑی سی کوریج جو دیکھی، اس کے اندر دہشت گردی کے خلاف نعرے بھی لگائے جا رہے تھے. سو وہ اس طرح کی ریلی نہیں تھی کہ آپ سیز فائر کریں یا آپ آپریشن کے خلاف، وہ دہشت گردی کے خلاف ریلی کم از کم مجھے تو لگی. جس میں ان کے پنجاب کی لیڈرشپ جو تھی، ٹاپ لیڈرشپ ان کی جو آئی، ان کے پارلیمانی لیڈر بھی پنجاب اسمبلی کے موجود تھے اور وہاں ان کے لاہور کے بھی موجود تھے. اور آج کچھ رپورٹس بھی اخباروں میں چلی کہ پی ٹی آئی یہ ان آپریشنوں کے خلاف نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے ابھی تک کنڈیم نہیں کیا. اچھا، ابھی فرق کیا ہے؟ پی ٹی آئی نے جو پوزیشن لینے کی کوشش کی لاہور میں اور جو پوزیشن متحدہ نے لی ہے کراچی میں، اس میں کامن گراؤنڈ کیا ہے اور فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں انصاف چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر عمران خان صاحب تو کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ حملے شملے اور ان سے نہیں، بات چیت سے ہی مسئلہ ختم ہوگا. ایم کیو ایم ایک بڑی ڈفرنٹ پوزیشن لے رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پاکستان کا استقلال چاہیے تو اس پاکستان میں ہمیں طالبان نظر نہیں آتے. آپ نے جیسے بھی آپریشن کر کے ختم کرے. اب فوج کی حمایت کرنے کی بات کیا ہے؟ اگر آپ نے طالبان کو ختم کرنا ہے تو فوج کے تھرو ختم کرنا ہے، پھر تو آپ آپریشن کی بات کیا ایم کیو ایم یہاں یہ اندیا دے رہی ہے، یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ افواج پاکستان اور پرائم منسٹر نواز شریف ایک پیج پہ نہیں ہے؟ از دس واٹ ایم کیو ایم از ٹرائنگ ٹو سے؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ یہ کہہ تو نہیں رہی لیکن کہہ بھی رہی ہے. دیکھیے نا، دیکھیے کہ ہم افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پرائم منسٹر کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ لیکن آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی ایز اے سٹیزن اس وقت؟ آپ کے پرائم منسٹر کہاں نظر آیا آپ کو ایف سی والے واقعے کے بعد؟ کیا وہ ایف سی، انہیں ہیڈ کوارٹر نہیں جانا چاہیے تھا ایف سی کے؟ بھائی آرمی چیف کیوں گیا ایف سی ہیڈ کوارٹر؟ آرمی چیف اس وجہ سے گئے، ایک میجر صاحب کے جو شہید ہوئے ہیں، میجر صاحب میرے خیال ان کے گھر تو وہ گئے ہیں. آپ دیکھیں آرمی چیف جب جاتے ہیں، اور پریشر کیوں آپریشن یہ کرنا پڑا؟ آپ کی فوج کی اتنی ڈویژنز وہاں پہ موجود ہیں. آپ کے اگر لوگوں کو کل وہ کمانڈر کیا شکل دکھائے گا ان جوانوں کو؟ اگر آپ نہیں پیش جاتے وہاں پہ، ان سے نہیں بات کرتے آپ، تو پھر آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ جناب ان سے لڑے نا، کیونکہ یہ جو بھی کریں گے حکومت آپ کو کھلا ہاتھ نہیں دے گی. کیا یہ کہنا صحیح ہوگا اگر میں کہوں، یعنی خیال خاطر احباب چاہیے کوئی ناراض نہ ہو جائے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک انٹیلیجنٹ طریقے سے متحدہ پرائم منسٹر نواز شریف اور افواج پاکستان کے درمیان اس کو چھوٹی سی جو فالٹ لائن نظر آتی ہے کہ ایک فرق ہے تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو میں، اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں ایکسپلائٹیشن تو میں نہیں کہوں گا ایسے. میرے خیال میں ہمیں ایک پرابلم نظر آ رہی ہے اس وقت، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ فوج کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور نارتھ وزیرستان میں زمین کا قبضہ واپس لینے کے لیے پبلک اوپینین چاہیے. وہ پبلک اوپینین فوج خود نہیں کریٹ کر سکتی، آئی ایس پی آر کی ریلیزز سے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی چاہیے جو باہر نکل کے بات کرے. سوات آپریشن ہو رہا تھا، پی پی پی، اے این پی، ایم کیو ایم، یہ باہر نکلے، انہوں نے بتایا کہ کیا ظلم ہو رہے ہیں اور اس سے پبلک اوپینین بنا. کیونکہ جب فوج اندر جائے گی، اگر جنگ ہوگی، اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوگا. پہلے ہی دفعہ کوئی سویلین رپورٹ آ جائے گی، جی سویلین مارے گئے، بچے مارے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لوگوں نے پھر بولنا شروع کر دینا ہے کہ دیکھیں جی مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، انگریزوں نے، یہود و ہنود نے جو ہے وہ لڑا دیا مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ. سو
یہ آپریشن نہیں سٹارٹ ہو سکتا جب تک پبلک اوپینین، اور اس وقت جو میجورٹی پارٹی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے وہ پبلک اوپینین شیپ کرتی ہے، آپ کو نظر نہیں آتی. سو کسی حد تک ایم کیو میں ایک ویکیوم میں موو کریے. لیٹ می ٹیک اے بریک. ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ بات کی بابر نے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور الطاف حسین صاحب نے ایک ویکیوم دیکھا. اس ویکیوم میں ان کو ایک لیڈرشپ کا شگاف نظر آیا. جو اوپینین شیپ کرنے کا انیشیٹو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو خود ذاتی طور پہ لینا چاہیے تھا، اس کا صحرا، اس کی ذمہ داری، اس کی رسپانسبلٹی، وہ انیشیٹو جو ہے ہمیں ایم کیو ایم کی طرف سے کراچی شہر سے نمودار ہوتا نظر آتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک. آج الطاف حسین صاحب نے کراچی میں جو ریلی تھی سولیڈیرٹی ود ملٹری کے ساتھ، اس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پنجاب کے لوگ کب تک جھوٹے وعدے کرنے والوں کے پیچھے دوڑتے رہیں گے، اور آج ایک ایک پاکستانی، ہر پاکستانی اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہے. یہ بات بڑی واضح ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے پاکستان کی باقی ساری جماعتوں سے بڑھ کے طالبان کے خلاف اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی انہوں نے ایک انیشیٹو جو ہے وہ اختیار کیا ہے. بابر، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صرف چند دن پہلے جب یہ دو چیزیں دیکھتا ہوں کہ کیسے الطاف حسین صاحب پولیس اور رینجرز کے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں کہ اس آپریشن کے ذریعے مہاجرز کو اور متحدہ قومی موومنٹ کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دونوں میرے ہاتھ میں ہیں، یہ تو ایک ڈان کیبل کے دونوں ہی جو ہیں یہ ڈان کے ہیں. یہ اب اچانک جو پلٹا ہے، کھایا کچھ پلٹا سا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، جو نمبرز آئے تھے سامنے کے آپریشن کے درمیان کتنے لوگوں کو پکڑا گیا، اس کے نمبرز بھی کچھ اسی طرح کے تھے کہ شروع میں 180 کے 200 کے قریب ایم کیو ایم والے تھے. نہیں، 297 ایم کیو ایم کے تھے. 297 اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ ایم کیو ایم بہت بڑی جماعت ہے کراچی کے. نہیں، لیکن پھر اگر آپ یہ کمپیرزن جب دیکھتے ہیں کہ اگر 33% علاقہ جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں ہے، اور ہر جگہ یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ 1.5 ملین، اور طالبانائزیشن ہو بھی سبربز میں رہی ہے جو پھیل رہے ہیں، اسی علاقے کی بات ہو رہی تھی. 2.5 ملین، 1.5 ملین، وہاں پہ 2.5 ملین کے قریب. نہیں، ان میں سے ایک اور رپورٹ یہ ہے کہ 1.5 ملین انلیگل لوگ ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہے. سو ایک پرسپیکٹو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ کہ آپ آپریشن کر رہے ہیں اور آپ آپریشن کا فوکس ہی ہمیں ختم کرنے کے اوپر ہے. ایون ہینڈڈ آپریشن ہوتا تو ایک اور بات ہوتی. الزام تو یہ لگا رہے تھے، تو شاید یہ انہیں نظر آ رہا ہو کہ یہ وہ موقع ہے جس وقت ہم سپورٹ کر کے اسے ایون ہینڈڈ کروا سکتے ہیں کہ آپ طالبان جو ایکچوئل تھریٹ ہے، جو سارے ملک میں ادھر بھی آپ کو مار رہے ہیں، یہاں پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں مار رہے ہیں، تو ان کے اوپر فوکس کیجئے، ذرا ان پہ بھی توجہ دیجئے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے. اچھا، اس کے ایک انٹرسٹنگ آسپیکٹ اس کا یہ تو بالکل بڑی واضح بات ہو گئی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے جتنا کھل کے سٹینڈ لیا ہے، اور ایک بلاول بھٹو نے سٹینڈ لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، اور ایک الطاف حسین صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ کی لیڈرشپ نے طالبان کے خلاف کھل کے سٹینڈ لیا ہے اور آرمی کی سپورٹ میں سٹینڈ لیا ہے. لیکن جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں مین اسٹریم، جیسے پی ایم ایل این کے لوگ ہیں کراچی میں، جیسے پی 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 کے لوگ ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ ہیں ویسے کراچی میں ہے، تھوڑی بہت جو لیڈرشپ ہے ان سے اگر آپ بات کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب اگر متحدہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک یونائٹڈ سٹینڈ لینا ہے طالبان کے خلاف، تو متحدہ کو پھر ہمیں بھی سپیس دینی چاہیے اس شہر کے اندر. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ طالبان بڑے ظالم ہیں اور عجیب جانور قسم کے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو ملیٹنسی کی ہے، یعنی ایم کیو ایم بھی بڑی ملیٹنٹس کرتی رہی ہے، مار پیٹ کرتی رہی ہے، تو اب ہمیں ایم کیو ایم کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ اتحاد بھی کریں کہ کراچی شہر میں ملیٹنسی کوئی بھی نہیں کرے گا، مار پیٹ کوئی بھی نہیں کرے گا. اصولی طور پہ بڑا اچھا نقطہ ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن آج کے دن میرا ووٹ جو ہے وہ الطاف بھائی کے ساتھ ہے. دیکھیے، ہم کہتے ہیں جی دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر سیاست نہیں کرنی ہے. اچھا، اگر آپ نے سیاست نہیں کرنی اور ایک وقت جب ایک پولیٹیکل پارٹی کھڑے ہو کے یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ خوف سے بات نہیں بنے گی، یہ بہت ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے پاکستان کو، اور اس کے اندر ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ بھی آ کے کھڑے ہوئے، انہیں انوائٹ بھی کیا انہوں نے، اس وقت یہ بات شروع کر دینا کہ آپ دیکھیں آپ کا ماضی کیا ہے، یہ سیاست کرنی ہوگی اس کے اوپر. اس اصول کو طے ضرور کر لیں کہ جناب یہ ہم نے جو سپیس ختم کریں گے ہم آپریشن کے تھرو صفائی کریں گے. سارا ووٹ آپ الطاف صاحب کو نہ دے دیں، الطاف حسین صاحب کو. نہیں، بلاول کے ساتھ بھی ہے میرا. میرے ہاتھ میں بلاول بھٹو زرداری کا وہ ٹویٹ ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شاہد اللہ شاہد said there is nothing Islamic in Pakistan's constitution. He clearly cannot read. The truth is there is nothing Islamic in the TTP. بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ تھا. اس کے جواب میں عمر خالد خراسانی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی. انہوں نے کہا کہ بلاول کو جواب دے سکتا ہوں لیکن بڑوں نے بچوں کو جواب دینے سے منع کیا ہے. عمر خالد خراسانی. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کتنی انٹرسٹنگ یہ قسم کی چیز ہے کہ عمر خالد خراسانی صاحب جو ہیں ان کی یہ TTP بچوں کو
تو استعمال بھی کر رہی ہے سیوسائڈ بامبر کے طور پہ. پولیو کی ویکسینیشن نہیں ہوتی وہاں بچوں کے مفادات کے خلاف یہ کام بھی کر رہی ہے. بچوں پہ یہ حملے بھی کرتے ہیں. ملالہ پہ انہوں نے حملہ کیا. لیکن بلاول کو جو چیئرپرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جو ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے اس کو عمر خالد خراسانی صاحب جواب دینا نہیں مناسب سمجھتے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو کیا آپ باقی اگر آپ کو کسی چیز میں سے سینس نظر آتی ہے ٹی ٹی پی کی تو اس میں کیا نظر آئے گی؟ یو ایگری کہ بلاول نے بھی بہت ہی بولڈ اسٹینڈ بالکل لیا ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل لیا ہے. اور میں نہیں مانتا ان لوگوں کی بات جو یہ کہتے ہیں کہ جی ٹویٹر پہ بیٹھ کے ہر بندہ کہہ سکتا ہے. آپ نے سب سے پہلے آج الطاف بھائی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے الطاف حسین سے پہلے آ کے ایک پبلک ریلی میں انہوں نے کہا کہ یہ انہیں ہم جواب بھی دینا جانتے ہیں، بلکہ کھل کے اس نے بات کی بلاول بھٹو زرداری نے. اور میرے خیال میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہیڈ آپ کی اور گھر میں پرسنل ٹریجڈی ہو، آپ کی ماں کو شہید کیا گیا ہو، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ ساری زندگی کے لیے مارکڈ آدمی بن جائیں گے اور آپ کو اسی طرح کا اہتمام کرنا پڑے گا سارا جس طرح. اور اگر یہ اتنا آسان ہو تو پھر پی ایم ایل این کی جو اتنی سیکنڈری لیڈرشپ ہے، یعنی حمزہ صاحب بھی یہ پوزیشن لے رہے ہوں، سلیمان بھی یہ پوزیشن لے رہے ہوں، یعنی مریم بھی یہ پوزیشن لے رہی ہوں، خواجہ سعد رفیق بھی یہ پوزیشن لے رہے ہوں، اگر اتنا ہی آسان ہو طالبان کے خلاف یہ پوزیشن لینا تو پھر بہت سی اور لیڈرشپ جو ہے پی ایم ایل این کی یا پی ٹی آئی کی وہ بھی ایسی پوزیشن لے دی ہو، لیکن لے کوئی نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھیں نا، سندھ میں لگتا ہے اب کہ کنسنسس ایوالو ہو گیا. اے این پی کی ہم بات چیت سنتے ہیں، کم از کم وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اے پی سی میں ہم نے بات کی نہیں کی، اس وقت ہم الیکشن ہار چکے تھے، نئی پارٹیز الیکشن جیت کے آئی تھی، ہم چاہتے تھے کہ انہیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے وہ اگر کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں تو وہ نکالیں. لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بھی خوش نہیں ہے. میاں افتخار صاحب کھل کے بڑی بات کرتے ہیں، ابھی بھی آ کے ٹی وی پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک بیٹا ان کا شہید ہوا اسی پروسیس کے اندر، انہوں نے یعنی قربانیاں دی ہیں اے این پی نے. ایم کیو ایم کو بھی مار پڑی، پی 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 کو بھی پڑی. میرے خیال میں ایک تو ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ کیا اس وجہ سے خوفزدہ ہے، لیکن پی ایم ایل این کا اب ڈائلیما یہ ہے کہ آپ جب تک تو اپوزیشن میں تھے تو آپ نکال سکتے ہیں کیڑے باقی لوگوں کی پالیسی کے اندر کہ جناب یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے. اب آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، امن آپ اس ملک کو دے نہیں سکتے، جنگ آپ لڑنا نہیں چاہتے، تو آپ کریں گے کیا؟ یہ سیرل المیڈا نے جو پیس لکھا ہے ڈوئل ٹریک اپروچ، اس میں بڑی عجیب قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این نے ڈیفامیشن نوٹس نہ دے دے. مجھے لگ رہا ہے کہ 2 ڈیفامیشن نوٹس سیرل کو ملنے والے ہیں. اللہ سرم پہ رحم کرے سرل پہ. دیکھیں سیرل نے یہ لکھ دیا ہے، سیرل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ایک ڈیل چاہیے. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لو لیول قسم کے اٹیک اکراس پاکستان ہوتے رہیں، اس کو نواز شریف صاحب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور نواز شریف صاحب اپنی آرمی کو کوئی گرینڈ آپریشن کرنے کی، فل فلیج آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیم بلو آف کرنے کے لیے آپ یہ ایئر فورس کی اسٹرائکس کر لیں، پن پرکس وغیرہ، اس سے آگے کی نہیں دے رہے. پتہ نہیں اب سیرل کی اس میں انفارمیشن کیا ہے، بٹ دس از دا پیس ان مائی ہینڈ، ڈوئل ٹریک اپروچ. اس میں موہت صاحب اس نے جو ایک اور بات بھی لکھی ہے جو بہت سارے اور لوگ بھی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور پی ایم ایل این کا مقصد پنجاب کو سیف رکھنا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الطاف حسین نے بھی آج یہ بات کہی کہ یہ پنجاب والے جو ہیں یہ خوف سے بات نہیں چلے گی، آپ جھوٹوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ پنجاب فوکسڈ ہے. 85 سے تقریباً نواز شریف حکومت میں. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ آپ کب تک جھوٹے وعدے کرنے والوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، پنجاب کے لوگوں کب تک بھاگتے رہو گے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شرم دلا رہے ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو الطاف حسین صاحب، اس کا کوئی ایفیکٹ ہوگا، کوئی رد عمل ہوگا، کوئی پی ایم ایل این کو پوزیشن لینی پڑے گی، ڈیفینسو پہ آئیں گے، کچھ کھل کے سامنے آئیں گے؟ کیا صاحب آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں نا، آپ ریاست کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ پنجاب کو کنٹرول کر رہے ہیں. اگر اس وقت بھی یہ تمام لوگوں کی سیکیورٹی اور فوج کو سپورٹ کرنا یہ رسپانسبلٹی تو حکومت وقت کی ہوتی ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے، اب اس میں 2-3 باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر بندہ کہتا ہے آپ آپریشن کریں گے، ٹھیک ہے، میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں یہ دہشت گردی نیچے آئے گی، لیکن امیڈیٹ ٹرم میں یہ اوپر چلی جائے گی، بلو بیک آئے گا اس کا. شہروں میں یہ جو سلیپر سیلز ہیں، جو یہ ایک پورا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، وہ اٹیک کرے گی. پنجاب میں جب آئے گی، اور پھر میں آپ کو یاد کراؤں گا شہباز شریف کا بیان جب مدرسہ نعیمیہ میں انہوں نے اٹیک کر کے وہ شہید کیا تھا مولانا میرے سرفراز نعیمی کو. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ سے کیا اختلاف ہے، ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں، آپ ہمارے اوپر اٹیک کیوں کریں. سو ایک سینس یہ ہے، باقی صوبوں میں بھی ہے. لیٹ می ٹیک اے بریک. میں بریک کے بعد آپ سے سمجھنا چاہوں گا، ہم دونوں ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ پی ایم ایل این کا مسئلہ بنیادی طور پہ ہے کیا، خوف کیا ہے پی ایم ایل این کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں.
नाज़रीन वेलकम बैक। बात को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। बाबा, जब आप ये कहते हैं ना कि पीएमएलएन जो है वो पोजीशन नहीं ले पा रही, आपको क्या समझ आती है फैक्चुअली स्पीकिंग, न्यूट्रली स्पीकिंग, अगर हम एनालिसिस करें, वो क्या खौफ है पीएमएलएन के अंदर पंजाब में जिसकी वजह से पीएमएलएन खुल के उस तरह से पोजीशन ले नहीं पाती जैसे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ले रही? डॉक्टर साहब, सेंटर राइट की पार्टी है। मुझे तो 2-3 बातें समझ आती हैं। सेंटर राइट की पार्टी है। हमने देखा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने जमात इस्लामी और जो रिलीजियस पार्टीज का वोट था उसके अंदर ये चले गए। अब उसी नजरियाती स्पेस के अंदर पीटीआई भी निकल आई है बाहर। सो अगर आप ऑपरेशन, एक तो ये कि आपकी अपनी जो रिलीजियस पार्टीज या एक जो आपका कंजर्वेटिव वोट बैंक है वो इतना कन्विंस्ड नहीं है इस मुल्क में, वही तो कंफ्यूज। यानी एक तो सेकेंडरी लीडरशिप जो है पीएमएलएन की वो इतनी कन्विंस्ड, मेरा ख्याल है सपोर्टर्स की ज्यादा बात होगी, सेकेंडरी लीडरशिप से ज्यादा सपोर्टर्स की बात है कि एक वो सेंस है ना कि जी अपने भाइयों से क्यों जंग करें, एक वो मोटी मोटी बात जो फिर वोट बैंक का इशू है, फिर अगर फेल होते हैं तो आपका मुकाबला आप किससे? पीटीआई से। उन्होंने ये पोजीशन ली हुई है कि जनाब ये जंग करके मसला हल नहीं होगा। आप जंग में मसला जंग के बगैर भी हल नहीं होता, ये आपको बात समझ आ गई। जंग में जाने से आप डरते हैं कि अगर फिर मसला हल ना हुआ, हम ना कर सके 5 साल में, तो ये तो अगले इलेक्शन में कहेंगे हमने कहा था ये काम ना करें। फिर ये खौफ भी है कि बहुत से ऐसे स्लीपर सेल हैं पंजाब के अक्रॉस के सदर्न पंजाब में बहुत से हिस्सों में, मुरीद के वगैरह जहां जहां वो स्लीपर सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और वो आपके लिए एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो आपको याद होगा 98 में भी कहते हैं कि इन्हें पैगाम भिजवाया गया, ये उस वक्त ऑपरेशन करना चाहते थे, इन्हें पैगाम भिजवाया गया मियां साहब को कि यहां तक बंदा आ गया आपके घर तक, तो इससे आगे भी जा सकता है। तो ये थोड़ा खौफजदा तो ब्लो बैक का खौफ भी है। एक ब्लो बैक का खौफ, एक तो ये है। अभी पिछले दिनों में हमने देखा असमतुल्लाह माविया ने कहा कि अगर आप इन्हें फांसियां देंगे जीएचक्यू के टैक्स वालों को तो हम आपको अटैक करेंगे आके। तो पता नहीं अब ये इसमें हकीकत है या नहीं, लेकिन खबर ये थी कि एक जो सहाफी हैं जिनका ताल्लुक तालिबान से भी है, उन्हें बुला के मियां साहब ने पूछा कि ये जो इस तरह के बयान दे रहे हैं क्या ये सच्चे हैं कि सीरियसली? ये भी इस तरह की बातें भी देखने में। अच्छा, इसका मतलब है कि एक खौफ का एलिमेंट, एक खौफ का भी एलिमेंट है, पर्सनल फीलिंग। लेकिन अगर मैं ये कहूं, इसको थोड़ा सा हम इसको जरा इस तरह से भी देखें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कराची की सियासत में जो चैलेंज है उनका डायरेक्ट मुकाबला और कॉन्टेस्ट है उस पश्तून पॉलिटिक्स के अंदर जिसके अंदर टीटीपी घुस चुकी है। ठीक, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पॉलिटिक्स एडवांस होती है बाय टेकिंग अ पोजीशन। उनको पोजीशन लेनी है तालिबान के खिलाफ और उस पश्तून एलिमेंट के खिलाफ जो मिलिटेंट है और उनको तंग कर रहा है और जिसने 33% पॉलिटिक्स या वोट बैंक वहां छीनने की कोशिश की है। ज़राए का भी वहां पे, रिसोर्सेज का भी एक कॉन्टेस्ट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। पीएमएलएन का पॉलिटिकल चैलेंज पंजाब में एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वहां पर ऐसे स्लीपर ग्रुप मौजूद हैं जो अभी उन पर हमले नहीं कर रहे, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं पहुंचा रहे हैं, उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। उनके वोट बैंक के अंदर ऐसे कदामत पसंद कंजर्वेटिव लोग हैं जो जमात इस्लामी को वोट देते थे, जो पोटेंशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पीटीआई को वोट दे सकते हैं, लेकिन पीएमएलएन उनको साथ लेकर चल रही है। उसमें मजहबी लोग भी हैं। पीएमएलएन को खतरा है कि अगर हमने जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ लिए बगैर कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया तो इसका ब्लो बैक हमें पर्सनल सिक्योरिटी की शक्ल में भी होगा, पंजाब में बदमनी भी होगी और हमारा वोट बैंक भी मुतासर हो सकता है। सो इनके इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, एमक्यूएम के इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ये बिल्कुल ठीक एनालिसिस है डॉक्टर साहब। मुझे बात याद आ गई, मैडम पॉम्पडोर जो लुई द 15th की मिस्ट्रेस थी, वो 7 ईयर वॉर के बाद मार पड़ी एक बैटल के अंदर जब फ्रांस को, तो उसने लुई द 15th को कहा कि फ्रेंच में तो जो भी कहा होगा वो उसकी वो ट्रांसलेशन ये थी कि आफ्टर अस द डिल्यूज, कि ये डूबेगा तो सही लेकिन हमारे बाद डूबेगा। अब मसला ये है कि आप उस जगह पे पहुंच गए हैं आके, जो पीएमएलएन को बात समझने की जरूरत है कि ये अब ये नहीं है कि ये 4-5 साल की हुकूमत चला लेंगे और उसके बाद ये इसी तरह हैंड ओवर कर देंगे अगली पार्टी को। ये तो सर पे खड़ी हुई है ना चीज अब आके। आप 5 साल हुकूमत करेंगे, ये चीज खत्म नहीं होगी। सो आपको कोई ना कोई, अगर आप 3 साल बाद एक्शन चाहते क्या है, यानी आप चले, आपने डिस्क्राइब भी कर दिया, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल भी आपने दे लिया, मुझे लगा बड़ी ठक करके लगी भी होगी बात जगहों पे, लेकिन आप क्या चाहते हैं? यानी अगर आपसे ये डिमांड किया जाए, अगर आप हों, चले आप अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की जगह पे हों, आपके पास एक बड़ी ताकतवर आर्मी भी है, आपके पास अपनी एयरफोर्स भी है, आपके पास कमांडो यूनिट्स भी हैं, आपकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी है, सारी चीजें आपके सामने, क्या करेंगे आप? डॉक्टर साहब, आज ये भी थोड़ी सी रिलीज हो रही है जो एंटी टेरर पॉलिसी, पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो चौधरी निसार साहब, वो मैं देख रहा था कि आज इस्माइल खान की रिपोर्ट है डॉन में, उसमें उन्होंने बताया है, कुछ उसकी बातें बताई हैं, वो मेरा ख्याल है वो भी निकल के सामने आएगी। सो एक पॉलिसी तो तरतीब दे रहे हैं, लेकिन आज इफ्तिखार मुर्शिद साहब का एक कॉलम था जिसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा 3 ही तरीकों से इंसर्जेंसीज खत्म होती हैं। एक ये है कि आप उन्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देते हैं, आयरलैंड के अंदर जिस तरह से देखा गया और बहुत सारे मुल्कों में देखा गया कि आप उन्हें एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देते हैं अपने इलाके में। ये तालिबान की डिमांड नहीं है।
کیونکہ فاٹا میں آلریڈی اٹانومی ہے ٹرائبز کی، لیکن یہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے. دوسری طرف سے تو ہے نا، جب وہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کو نکالیں، نہیں وہ تو اس وجہ سے اٹانومی مانگ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ٹرائبز کی اٹانومی تو ہے نا ایف سی آر کے نیچے بھی. حکومت تو وہاں پہ جا کے حکومت قائم نہیں ہے وہاں پہ، اس ایک مسئلہ تم کو ہے نا، لیکن وہ آرمی پاور کو ہے تو ان کی جو کرنا چاہیے. وہ یہ بھی تو ہے نا کہ ان کی جو ایک ٹریڈیشنل کھلی چھٹی ان کو ملی ہوئی تھی، وہ آرمی کی پریزنس کی وجہ سے وہ کھلی چھٹی ان کی ختم ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب ٹرائبز نہیں مانگ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کو یہ چیزیں دے دیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ یہ چیزیں دے دیں. سو یہاں پہ اٹانومی، بلوچستان میں آپ جائیں تو رائٹس اور اٹانومی کا شاید چکر ہو، یہاں پہ وہ والا چکر نہیں ہے. یہاں پر انہوں نے جو ایگزامپل دی، ایک انٹرسٹنگ سوال یہاں پر ایک اور بھی بنتا ہے جس کو ہم بہت کم ڈسکس کرتے ہیں اس پوری ڈسکشن میں، وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا ریپرزینٹیو کیریکٹر کیا ہے، یعنی ٹی ٹی پی کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے کہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ قتل عام کرتے ہیں، سوسائڈ بامبنگ کر دیتے ہیں، مسئلہ ڈالا ہوا انہوں نے، لیکن ٹرائبز کے اندر بھی تو ان کی ریپرزینٹیو پوزیشن کوئی نہیں ہے نا. یہ تو ٹرائبز کو تو نہیں کرتے زیادہ. میرا مطلب ہے کہ محسود نے، وزیریز نے ان کو کوئی الیکٹ تو نہیں کیا ہوا، ان کو کوئی نامنیٹ تو نہیں کیا، نہ ان کو خلاف ہیں. آپ اے این پی والوں سے بات کریں، باقی لوگوں سے بات کریں جو خلاف ہیں ان کے، یا سوات چلے جائیں جہاں سے فضل اللہ نکل کے آئے، تو وہ ان کے گاؤں کے لوگ بھی جب آپ کو مل کے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب ہم کالج میں اس کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، یہ ایف اے میں فیل ہو گیا تھا، اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہی تھا، عام سا بندہ تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ پاور ملتی چلی گئی اور آپ نے انہیں روکا نہیں. ایک چیف سیکرٹری بتاتے ہیں کہ 2006 کے اندر انہوں نے یہ بات کہی، حکومت سے، فیڈرل گورنمنٹ سے کہا کہ جناب 650 لوگ مجھے چاہیے، پولیس والے اور ایف سی مجھے دے دیں. اس کے پاس تقریباً 150 لوگ ہیں، 40 اور زیادہ باہر کے ہیں، 30-40. تو میں سنبھال لوں گا انہیں وہ نہیں آتے. تو یہ تو ہماری ٹریڈیشن ہے نا کہ مسئلے کو بڑا ہونے دینا چاہتے ہیں. لیکن افتخار مرشد صاحب کی میں بات پہ واپس آتا ہوں. انہوں نے کہا جی پہلا طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اسے پولیٹیکل مین سٹریمنگ کر دیتے ہیں کسی پارٹی کی. جس طرح آپ کی ریلیجس پارٹیز ہیں اس طرح آ جائیں. یہ ہم نے ابھی نیپال میں دیکھا کہ وہاں پہ جنگ چل رہی تھی، مین سٹریم پالیٹکس میں لے آئے، انہیں پاور بھی دے دی، لے آئے. یہ بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے کوئی بائرز نہیں ہے. سو الیکٹورل پروسیس میں شاید کچھ نہ ہو سکے. تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ ڈیفیٹ اور نیئر ڈیفیٹ. یہ ہم نے پھر اپنے خطے میں دیکھا، یہ سری لنکا میں بھی ہم نے دیکھا، یہ ہم نے انڈین پنجاب میں بھی دیکھا، اور کسی حد تک ہم نے کشمیر میں دیکھا. یہ دو ایگزامپل ہمیں پسند نہیں آئے. یہ وہ کنسنسس ہے جس کی طرف آپ یہ سمجھتے ہیں، اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جانا پڑے گا کہ کم از کم نیئر ڈیفیٹ کی ایک ایسی صورتحال ہو جہاں پر ٹی ٹی پی اتنی کمزور ہو جائے کہ ان کو ایک سمجھ آئے، ان کے رویے میں، بہیویئر میں تبدیلی پیدا ہو، اور وہ عملی طور پر ایک پیس کی طرف آ سکیں. یہ دس از واٹ یو، آپ کی کنپٹی کے اوپر سے بندوق اترے، آپ ان کے ساتھ پھر بات کریں کہ ہم فاٹا کو مین سٹریم کیسے کریں گے، ہم ٹرائبز کو امپاور کیسے کریں گے. یہ کام کرنے کی ضرورت. اس میں ایک دو کوشچن میرے ذہن میں، لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بابر وہ تو آپ جو بات ویژن کی کر رہے ہیں بہت حد تک وہ تو ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ جو میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا، میں سمجھتا ہوں آپریشنلی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ فیصلہ اب ہو جانا چاہیے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایز این امبریلا، یہ جو رستم شاہ محمد صاحب بات کر رہے ہیں اور جو ابراہیم صاحب بات کر رہے ہیں اور جو منور حسن بات کر رہے ہیں، یہ بات چل ہی نہیں سکتی. یہ آپریشنلی فلاڈ ہے. آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ اس طرح سے بات ہی نہیں کر سکتے جیسے کہ یہ کوئی پی ایل او ہو یا یہ کوئی آئی آر اے ہے یا کوئی ویٹ کانگ یہ گروپ ہے جس کا ہوچی مین ایک لیڈر ہے. یہاں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. یہ مختلف قسم کے گروپ ہیں، یہ اپنے اپنے فیصلے کرتے ہیں. یہ ہمیں آرمی کے اوپر چھوڑنا پڑے گا کہ مختلف گروپس اور مختلف جو ان کی اینٹیز ہیں ان سے آرمی مختلف طرح سے ڈیل کرے. کسی سے کوئی کرے جو نہیں مانتا ان دی اینڈ اس کا فیصلہ ہو جائے کہ بھی اس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے، اس کو بامبنگ کرنی ہے، اس کو نشانہ بنانا ہے. یہ سب کے ساتھ اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ملاقات ہو رہی ہے جیسے کہ دو ریاستیں آپس میں بات چیت کری، میرا خیال ہے یہ آپریشنلی فلاڈ تھا اور یہ کمیٹی والا پروسیس چل ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بات، لیکن اس پہ میرا تھوڑی سی کنسرن یہ ہے کہ علاقے کے اندر جب سوات کا آپریشن ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب آپ سواتیوں سے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے جی یہ تو پتہ نہیں فوج بھی ملی ہوئی ہے ساتھ ان کے. جب فوج ڈیلے کر لیتی ہے لوکل گروپس کے ساتھ تو کئی لوگوں کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہوتی، کئیوں کو نہیں مل رہی ہوتی. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی ریاست کس طرح. لیکن اگر فوج نہیں کرے گی تو پھر آپریشنل آپ کے پاس طریقہ کیا ہے؟ آپریشنل ڈیٹیلز میں آ جائیں. مجھے آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ نثار صاحب جا کے کریں، انٹیریئر منسٹر کریں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایک ہمیں کاؤنٹر انسرجنسی کی پالیسی یعنی جو انٹرنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کے دونوں کمپوننٹس آنے چاہیے. وزیرستان فاٹا ٹائپ علاقے میں جہاں پہ آپ کو فوج استعمال کرنی پڑے گی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہاں پہ کاؤنٹر انسرجنسی چاہیے آپ کو. پھر آپ کو کراچی جیسے شہروں میں جہاں طالبان ہیں اور آپ کو گنز بھی ہے سب کچھ، وہاں پہ آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی چاہیے جس میں آپ پیراملٹری فورسز اور پولیس کو یوز کریں گے. ایک تو آپریشنلی آپ ایک ڈسٹنگوش کر دیں. میرا یہ ویو ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے بھی ایکسپریس کیا تھا، آپ کو ایک پلان بنا کے جو آپ کا آفر ہے وہ آپ کو پبلکلی کر دینا چاہیے.
آپ ایمنسٹی اناؤنس کر دیں. آپ نے جو چیزیں ہمیں پتا تو ہے کہ ان کی ڈیمانڈز کیا کیا ہیں. آپ کہیں جناب ہم ہر ایک کو یہ دینے کے لیے تیار ہیں جو ان شرطوں پہ پورا اترے گا. آپ کو الگ الگ جا کے لوگوں سے بات تھوڑا سا شک ہے کہ اگر ہم اس کو اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں گے, اتنی شفافیت کے ساتھ کریں گے, اس کو میڈیا میں ڈسکس کریں گے, ٹیلی ویژن پروگرام میں ڈسکس کریں گے, لوگ اس پہ بیان بازی کریں گے, سب کچھ کریں گے, تو شاید اس کے مطلوبہ جو نتائج ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے. میرا یہ خیال ہے, میری کاؤنٹر سجیشن یہ ہے کہ جو بھی بات چیت کرنی ہے وہ بیہائنڈ دا سینز ہوگی. جب وہ پک جائے گی, جب وہ کسی ایک کنکریٹ شکل میں آ جائے گی, اس موقع پہ وفاقی حکومت کے نمائندے یا انٹیریئر منسٹر یا جو نثار علی صاحب ہیں, چودھری نثار علی خان ہیں, یہ اس پہ انک کر سکتے ہیں اس کو جا کے مختلف چیزوں پہ کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے. لیکن وہ ڈیل انٹیلیجنس ڈریون ہوگی, ملٹری ڈریون ڈیل ہوگی, یا پھر آپ پولیٹیکل ریپرزینٹیٹو کی کمیٹی بنا دیں. اس کمیٹی پہ تو مجھے ایک بہت بڑا اعتراض جو لوگوں کا سمجھ آیا ہے کہ یہ ایک ریپرزینٹیٹو کمیٹی نہیں تھی. اگر اس کے فاٹا کے کچھ جو لوگ ہیں, جو فاٹا کے ایم این ایز ہیں یا وہاں کی لیڈرشپ ہے, الیکٹڈ لیڈرشپ اس میں ہوتی, خیبر پختونخوا کی, خواہ وہ پی ٹی آئی کی ہوتی, پی ایم ایل این کی ہوتی, اے این پی کی ہوتی, یا جمعیت علماء فضل الرحمان گروپ کی ہوتی, وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ان سے بات چیت کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے, اور دوسری طرف سے طالبان کی ہوتی. لیکن وہاں پر بھی میرا وہ پوائنٹ وہی ہے کہ یہ ایک پورے طالبان کے گروپ کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. میں اس میں تو آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. آپ ٹرانسپیرنسی آپ جو کہہ رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو, میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ٹرانسپیرنٹ سے زیادہ ہوگا اسی طرح ہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوتا تو اس طرح ہی ہے نا کام. آپ بات کرتے ہیں جا کے لوگوں سے, ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں. دیکھیے آپ نے میرا پروگرام میں خود بات کی, آپ نے یہ کہا کہ جہاں جہاں باہر کے ملکوں میں ڈیلز بھی ہوئی, جب ویتنام میں ڈیل ہو رہی تھی یا ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان بات چیت کر لیتے ہیں, اس کے بعد پیلسٹینینز اور اسرائیلیز کے درمیان میں ڈیل ہو رہی تھی اوسلو ایکارڈ کی, تو امریکنز کو بھی نارویجینز نے اور اسرائیلیوں اور پیلسٹینینز نے پتہ چلنے نہیں دیا. جب کیمپ ڈیوڈ کا بلڈ اپ ہو رہا تھا تو اسرائیلی اور پیلسٹینین چھپ کے آپس میں بات چیت کر رہے تھے. جب باتیں آؤٹ ہو جاتی ہیں, جب میں اور آپ بیٹھ کے بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان نے کیا کہا ہے, طالبان نے کیا کہا ہے, تو پھر اس کے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے. ڈاکٹر صاحب ہمیں چونکہ ہماری اسٹیٹ کی ایک اپنی ہسٹری ہے جس کے اندر ہم نے جہادیوں کو بھی پالا, ہم نے ان گروپس کو بھی پالا, ایسٹس کو, میرے خیال میں عام لوگوں کو, اس علاقے کے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. اس وجہ سے میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو بات ٹرائبز کے ساتھ کرنی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں, ان کے سٹیکس ہیں وہاں پہ, یہ پھر باقیوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ ٹیررسٹ کے ساتھ میرا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, بات ٹرائبس ہی کے ساتھ ہونی چاہیے, بات وزیری کے ساتھ ہونی چاہیے, بات محمد کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ ٹرائبس کو کہیں کہ آپ اپنے لیڈرز نامینیٹ کر دیں, ہم ان سے بات کریں گے. لیکن یہ بات چیت میڈیا کے, ٹیلی ویژن کے اور اخباروں کے نہیں ہونی چاہیے. جب بات پکی ہو جائے, اس میں سے کچھ نکل سکتا ہو, پھر وہ بات آئے کہ جی گورنمنٹ نے یہ معاہدہ کیا ہے, فلاں کے ساتھ کیا ہے. لیکن پہلے اس کو پکائیں, پہلے اس کو پکا کریں, پہلے جو بھی نیگوسیشن کرنی ہے اس کو ایک تھوڑا کانفیڈینشیل خفیہ طریقے سے کریں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ٹیررسٹ گروپس جو ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ ایک کاروبار کر رہے ہیں, آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروبار بند کر دیں. ان کا اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. وہ امن چاہتے ہوں گے کیونکہ ہر بندہ امن چاہتا ہے اپنی زندگی میں, سو وہ پھر ان کنڈیشنز کو انفورس کر سکتے ہیں. لیکن اس کی تو پہلے ہم نے بات کی نا کہ یہ جو دہشت گرد گروپ ہیں, جو ٹی ٹی پی کا نام جنہوں نے اختیار کیا ہے, یہ کہیں یہ پہ تحریک طالبان محمد ہے, کہیں کچھ اور ہے, جنہوں نے ہتھیاروں کے ذریعے لوگوں کی اوپینین پہ قبضہ کیا ہے, ان کا کوئی ریپرزینٹیٹو کیریکٹر نہیں ہے. میں کوئی الیکشن کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں جو تاریخی ریپرزینٹیٹو کیریکٹر ہے ٹرائبل سوسائٹی کا, معاشرے کا, ان کا وہ بھی نہیں ہے. انہوں نے بندوق کے زور سے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے, لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے. ان میں سے تو بہت سو کو آپ کو ایریڈیکیٹ کرنا ہی پڑے گا. بات آپ کریں ٹرائبس کے ساتھ, تو بیسکلی میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے, اس چیز پہ ہمارا ایگریمنٹ ہے, اس چیز پہ ہمارا ایگریمنٹ ہے. لیکن اچھا, پھر وائنڈنگ اٹ اپ, متحدہ قومی موومنٹ نے اور بلاول بھٹو نے وہ پوزیشن لے لی ہے جو نواز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو اس موقع پہ لینی چاہیے تھی. جو لیڈرشپ نواز شریف صاحب کو دینی چاہیے تھی, وہ لیڈرشپ یا تو متحدہ سے آ رہی ہے یا بلاول بھٹو سے آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اس وقت اگر لیڈرشپ رول پلے کر سکتا ہے, اگر وہ لیڈرشپ ویژن ہو پی ایم ایل این کے, تو وہ کہیں کہ آئیں پھر کراچی کا مسئلہ بھی اسی ترازو کے اندر بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں. کاؤنٹر پروپوزل یہ چیزیں ہیں, یہ مسئلے ہیں کراچی کے, آپ ہمارے ساتھ اس چیز پہ اگری کریں, ہم آپ کے ساتھ اس پہ کھڑے ہیں, اس مسئلے کا حل نکالیں. انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹ دیا مجھے ختم کرنے کے لیے. ناظرین, ابھی آپ نے ہماری بحث دیکھی, اور بابر نے جو پوائنٹ کہا اس کو میں دہرا دوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف اور پی ایم ایل این کے لیے بڑی بریلینٹ اپرچونٹی ہے کہ جو کچھ متحدہ کہہ رہی ہے, کاؤنٹر پروپوزل دے دیں کہ جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم آپ کی وہاں بات مانتے ہیں, آئیے کراچی کو بھی انہی اصولوں کے تحت ہم اس کے بھی مسائل کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ.